प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सुनने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या एक ऐसी मजबूर और बेबस औरत का है जो हामिला यानी कि प्रेग्नेंट थी। जब उसका 9वां महीना चल रहा था तभी उसकी सास ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। इस वाक़या को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। किसी गांव के एक छोटे से कस्बे में ज़ैनब बीबी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। वो अकेले ही दोनों बेटों का पालन पोषण करती थी। ज़ैनब बीबी घर घर काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ज़ैनब बीबी अपने बेटों को बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, जिसके चलते वो दोनों बेटों को अच्छे से स्कूल में दाखिला और साथ ही दीनी तालीम पर भी तवज्जो दी। बड़ा बेटा सलीम, जो कि बहुत ही तेज़ और पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन ज़ैनब बीबी का छोटा बेटा फैज़ल पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बेटे बड़े हो गए। बड़े बेटे सलीम ने अच्छी तालीम हासिल की थी और एक ऊंचे ओहदे पर नौकरी करना शुरू कर दिया, जिसमें उसे बहुत अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, जिससे ज़ैनब बीबी अपने बड़े बेटे सलीम को बहुत प्यार करती थी। लेकिन छोटा बेटा फैज़ल इतना पढ़ा लिखा नहीं था और मामूली रोज़गार से घर चलाता था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी और दिल बहुत बड़ा था। वैसे तो ज़ैनब बीबी को अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मुआशरे की एक आम रिवायत की तरह बड़ा बेटा ज़्यादा तवज्जो और इज्जत पाता था क्योंकि वो ज़्यादा कमाता था। सलीम को अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसकी माँ उसके हर काम में उसके साथ होती थी। लेकिन फैज़ल, जो कम कमाने की वजह से मुआशरे की नज़रों में कमज़ोर समझा जाता था, अक्सर अपनी माँ के दिल में जगह बनाने के लिए तरसता था। ज़ैनब बीबी फैज़ल को बेरोज़गारी का ताना दिया करती थी। फैज़ल बहुत सच्चे दिल का मालिक था, कसरत से नमाज अदा करता था। ज़ैनब बीबी के दोनों बेटे जवान हो चुके थे और वो बूढ़ी भी होती जा रही थी। एक दिन सलीम से ज़ैनब बीबी ने कहा कि बेटा, अब तुम शादी कर लो, अब घर में एक बहू की ज़रूरत है। मैं बूढ़ी भी होती जा रही हूँ और अब अल्लाह के करम से हमारे हालात भी बेहतर हैं। सलीम ने कहा, ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। फिर ज़ैनब बीबी ने रिश्तों की तलाश करनी शुरू कर दी। सभी रिश्तेदारों में ज़ैनब बीबी अच्छी सी लड़की तलाश कर रही थी। फिर सलीम का रिश्ता साइमा से तय हो गया। साइमा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो घमंडी और मगरूर किस्म की भी थी। ज़ैनब बीबी अपने बड़े बेटे की शादी करके बहुत खुश हुई। ज़ैनब बीबी ने सोचा कि बहू अब सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, अब मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे से बैठ के खाऊंगी और अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजारूंगी। लेकिन ज़ैनब बीबी की ये ख्वाहिश शायद ख्वाब ही बन के रहने वाली थी। कुछ दिन तो साइमा बहुत प्यार से घर में रही, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने शादी के बाद ही घर में अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। पहले तो ज़ैनब बीबी की हर बात उसकी बहू मानती थी, लेकिन अब एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल दिया करती थी। ज़ैनब बीबी कहती, बेटी साइमा, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये दिन भर मेकअप में रहने और फिल्म देखने से घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो आगे से साइमा का जवाब आता कि माँ जी, मैं तो ऐसी ही हूँ, आपने नमाज पढ़नी है तो पढ़ें, मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। ज़ैनब बीबी अपने बेटे के चलते उसे कुछ न कहती, हर बात नज़रअंदाज कर दिया करती थी। साइमा बहुत तेज़ तर्रार थी और अपनी सास और देवर को हिखारत भरी नज़रों से देखती थी। अब तो साइमा ने हद कर दी थी। अपनी बूढ़ी सास से सारे घर के काम करवाती, खुद अपने कमरे में आराम किया करती थी। ये सब चीज़ें सलीम नज़रअंदाज किया करता था। लेकिन ज़ैनब बीबी का छोटा बेटा फैज़ल ने कुछ दिन अपनी भाभी का रवैया देखा तो वो आगे से बोल पड़ा, भाभी, आप अम्मी का हाथ क्यों नहीं बटाती? अम्मी अकेले ही ख्वार होती रहती हैं। ये सुनते ही मानो साइमा का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। उसने बहुत ही गुस्से और सख्त लहजे से फैज़ल से कहा, इतना तरस आ रहा है अपनी माँ पर तो किसी लड़की से शादी करके क्यों नहीं ले आते? काम के नाकारा के बस आगे से बातें बनवाते हो। इतना कह के साइमा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। फैज़ल को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ही उदास हो जाता है। शाम को जब सलीम ऑफिस से घर आता है तो साइमा सलीम से कहती है, आपका भाई मुझे नसीहतें देता फिर रहा है, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, या अपने भाई और माँ को निकालो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी।
سلیم سائمہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی چالاکی نہیں سمجھ پایا اور پیار سے سمجھانے لگا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، میں امی اور فیضل کو سمجھاتا ہوں۔ سائمہ نے سلیم کو نہ جانے کیسی پٹی پڑھا دی۔ وہ بہت ہی غصے سے آیا اور فیضل کا کالر پکڑ کے بولا، مفت کی روٹیاں توڑتا ہے اور میری بیوی سے بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے سائمہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ سلیم اپنی ماں سے کہنے لگا، امی آپ بھی تھوڑا سائمہ کو کم بولا کریں، میں کما کے کھلاتا ہوں، شکر کریں۔ زینب بی بی کو اتنی ذلت کے بعد بھی کوئی احساس نہیں ہوا۔ اسے اپنے بیٹے کی دولت کا گھمنڈ تھا۔ اس نے الٹا فیضل کو ہی سنا دیا کہ آج کے بعد بھابھی سے بدتمیزی نہیں کرنا۔ فیضل اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر بہت ہی اداس ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا پیسے سے ہی عزت ہے؟ وہ دن رات نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میرے لیے بہتر کرنا۔ زینب بی بی اپنے بڑے بیٹے کو کچھ نہیں کہتی، نہ ہی اپنی بہو کو۔ وہ الٹا فیضل کو ہی 10 باتیں سمجھا دیتی۔ فیضل بہت ہی پریشان رہتا۔ ایک دن سلیم اپنی ماں کو بولا کہ امی جان، فیضل کی بھی شادی کروا دیجیے تاکہ اس کی بیوی آپ کی خدمت کر سکے۔ سائمہ بہت زیادہ ہی کام کرتی ہے، وہ بہت تھک جاتی ہے۔ زینب بی بی نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے۔ وہ اپنی بڑی بہو کی غلطیوں پر ہمیشہ پردہ ڈالا کرتی تھی۔ زینب بی بی نے فیضل کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چونکہ فیضل پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ زیادہ کماتا تھا، بس محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، اس لیے زینب بی بی نے سوچا کہ بڑے گھر سے تو فیضل کے لیے رشتہ ملنا مشکل ہے۔ اس نے اپنے پڑوس میں بات کی۔ تب ایک عورت نے اس سے کہا کہ میرے رشتہ دار میں ایک لڑکی ہے، لیکن وہ یتیم ہے اور بہت ہی غریب ہے۔ زینب بی بی نے کہا، ٹھیک ہے، فیضل بھی اتنا کماتا نہیں ہے، اس لیے کیسی بھی لڑکی چلے گی۔ کچھ مہینوں بعد فیضل کی شادی ایک یتیم اور غریب لڑکی امنہ سے ہو گئی۔ امنہ بہت ہی خوبصورت، ساتھ ہی نیک دل اور صبر کرنے والی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہنے کی کوشش کرتی، ساتھ ہی فیضل کی طرح وہ نماز پڑھا کرتی تھی اور بہت پیار سے اپنے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا چکی تھی۔ فیضل امنہ کو پا کر بہت ہی خوش تھا۔ وہ اللہ کا شکر کیا کرتا تھا کہ اسے اتنی اچھی بیوی ملی ہے۔ امنہ دن بھر کام کیا کرتی تھی، ساتھ ہی زینب بی بی کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس کا شوہر جو بھی کما کے لاتا، صبر شکر کر کے وہ اسی میں اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ سائمہ ان سب باتوں سے امنہ سے بہت چڑھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کا شوہر تو اتنے کم پیسے کماتا ہے، پھر بھی یہ اتنی خوش رہتی ہے۔ سائمہ کے دل میں امنہ کے لیے بہت ہی حسد پیدا ہونے لگا۔ سائمہ گھر کے ایک بھی کام نہیں کیا کرتی تھی، ہر چیز امنہ پر تھوپ دیا کرتی تھی، ساتھ میں اپنی خدمت بھی امنہ سے ہی کرواتی تھی۔ وہ ہر وقت امنہ کو غریب ہونے کے طعنے دیا کرتی تھی، پھر بھی امنہ اب تک نہ کہتی۔ فیضل امنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اسے سمجھاتا بھی تھا کہ کسی کی بات کو دل پر نہ لینا، جو بھی بولے اسے ہنس کے ٹال دینا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امنہ ہر حالت میں شکر کرتی۔ زینب بی بی بھی کم نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے سلیم کی محبت میں امنہ کی قدر بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ اسے ہر وقت وہ بھی طعنہ دیا کرتی تھی۔ سائمہ کو تو وہ کچھ نہ کہتی، لیکن امنہ کو ہر چیز پر تنقید کیا کرتی تھی، بہت زیادہ کام کرواتی تھی اور بہت ہی ظلم کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی دن بیت رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ زینب بی بی کی دونوں بہوئیں امید سے ہوئیں۔ زینب بی بی کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے پوتے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس نے اپنی بہو سے کہا بھی کہ مجھے تو پوتا ہی چاہیے، کسی بھی حال میں۔ اب ایسے ہی وقت گزرا۔ ولادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اب دونوں بھائیوں کے گھر میں خوشیوں کی شہنائی بجنے لگی۔ گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونج اٹھیں۔ سلیم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ساحل رکھا گیا۔ سائمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ بیٹا ہی گھر کا وارث ہوتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش سے تو سائمہ کے دل میں اور زیادہ گھمنڈ پیدا ہونے لگا۔ وہیں امنہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام مریم رکھا گیا۔ جیسے ہی اس بات کی خبر سائمہ کو ہوئی، اس نے اپنی نفرت اور حقارت کو ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ امنہ کو طعنے دینے لگی، دیکھو اللہ نے تمہاری قسمت میں ایک بیٹی ہی لکھی، پتہ نہیں ایسے لوگوں کی بدقسمتی کب ختم ہوگی۔ زینب بی بی بھی مریم کی پیدائش پر خوش نہیں تھی۔
اسے سائمہ کا بیٹا ہی بہت پیارا تھا۔ وہ مریم کو گود میں بھی نہیں لیتی تھی، ساتھ ہی امنہ کو بہت طعنے دیا کرتی تھی کہ پتہ نہیں کس منحوس کو بیاہ لائی اس گھر میں۔ امنہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ فیضل بھی امنہ کو سمجھاتا کہ بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جانے دو، جس کو جو کہنا ہے۔ ایسے ہی فیضل اور امنہ نے ان طعنوں کی پرواہ کیے بنا اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کی کوشش کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے ساری آزمائش امنہ کے ہی قسمت میں لکھی تھی۔ مریم اب 3 سال کی ہو گئی تھی، ساتھ ہی ساحل بھی بڑا ہو رہا تھا۔ اب فیضل نے بھی چھوٹا سا بزنس کپڑوں کا کیا لیے۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا، سب صحیح چل رہا تھا۔ پھر قسمت نے ایسا پلٹا مارا کہ امنہ کی پوری زندگی اجڑ گئی۔ فیضل کی دکان پر ایک بھیانک حادثہ ہوا۔ بجلی کا ایک تار ٹوٹ کر گر پڑا اور وہ اس کی چپیٹ میں آ گیا۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ گھر کا چراغ بجھ گیا اور امنہ کے سر پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مانو اس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ امنہ بہت ہی رو رہی تھی، گود میں ایک 3 سال کی بچی کو لیے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اتنا ہی نہیں، امنہ اس وقت حاملہ تھی، پھر سے ماں بننے والی تھی۔ لیکن زینب بی بی اور سلیم کی بیوی نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ زینب بی بی نے امنہ پر ہی طعنے کسنے شروع کر دیے۔ وہ کہتی کہ یہی منحوس ہے، اسی نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ امنہ کے دکھوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ وہ بے بس، لاچار، بہت ہی تڑپ رہی تھی۔ نہ اسے کوئی سنبھالنے والا تھا، نہ ہی کوئی ہمدردی کرنے والا۔ سلیم کی بیوی کو تو مانو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو آیا نہیں تھا۔ وہ امنہ کے پاس اسے جھوٹی تسلی دینے کے لیے گئی۔ اب امنہ کی زندگی آزمائشوں سے بھر گئی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد تو اس کی زندگی میں کوئی خوشی ہی نہ تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے جی رہی تھی۔ سائمہ اور زینب بی بی اس کو مل کر بہت ہی طعنے دیا کرتی تھیں۔ گھر کے سارے کام کرواتی تھیں۔ وہ حاملہ تھی، تب بھی گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اتنا کام کروانے کے بعد بھی سائمہ کو اس پر ترس نہ آتا۔ سوکھی باسی روٹی دے کر امنہ سے کہتی، لو کھا لو اور اپنی بیٹی کو بھی کھلا دینا۔ خود وہ بہت ہی مزے مزے کے کھانے کھاتی اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاتی۔ امنہ اپنی بچی کو لے کر بہت ہی بے بس تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی، میں اس کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ یتیم تھی، نہ اس کے کوئی گھر والے تھے، نہ ہی کوئی رشتہ دار ساتھ تھے۔ وہ اس دنیا میں خود کو اکیلا سمجھنے لگی۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرتی کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ دکھا۔ امنہ کی زندگی بہت ہی مشکلوں سے بھر چکی تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا تھا۔ امنہ نے روزے رکھنے کا فیصلہ کیا، پھر بھی وہ اللہ کا شکر کر کے زندگی کو گزار رہی تھی۔ امنہ نے رو رو کر سحری اور افطاری میں صرف پانی سے گزارا کیا کرتی تھی۔ جو بھی کھانا سائمہ اس پر ترس کھا کر دے دیا کرتی، وہ اپنی بیٹی مریم کو کھلا دیا کرتی تھی۔ ایک دن امنہ بہت بیمار تھی۔ وہ حاملہ تھی اور اوپر سے وہ روزہ بھی رکھ لیا کرتی تھی، جس وجہ سے اسے بہت ہی زیادہ کمزوری ہو چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ جب سائمہ نے دیکھا کہ امنہ نے ابھی تک افطاری کی کوئی بھی تیاری نہیں کی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، تو وہ اس کے پاس جاتی ہے اور چلا کر کہنے لگتی ہے، تم اس گھر کی مہارانی ہو کیا، جو یہاں پر بیٹھ کر آرام فرما رہی ہو؟ جا کر افطار کے لیے تیاری کرو۔ امنہ کی طبیعت اس دن بہت زیادہ ہی خراب تھی، کیونکہ ولادت کا وقت بھی قریب آ چکا تھا اور اسے ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا تھا۔ امنہ نے بہت ہی نرم لہجے سے سائمہ سے کہا، بھابھی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آج آپ خود بنا لیں، میرے سے نہیں بن پائے گا کیونکہ بہت چکر آ رہا ہے۔ سائمہ نے جیسے ہی اتنی باتیں سنی، وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور چلا کر کہنے لگی، ایک تو میں تمہارا پیٹ پال رہی ہوں، اوپر سے تمہارے الگ ہی نخرے ہیں۔ امنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ہم نے کوئی بھکاریوں کا ٹھیکہ نہیں لیا جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی ذمہ داری اٹھائے۔ سائمہ نے طعنہ مارا۔ اتنے میں زینب بی بی بھی وہاں پر آ گئی۔ زینب بی بی بھی خاموش تماشائی بنی رہی۔ سلیم بھی اپنی بیوی کے کہے میں تھا۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بھی بول پڑا کہ ہاں سائمہ، تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ کچھ زیادہ ہی آرام کیا کرتی ہے۔ سائمہ نے 1 منٹ نہیں لگایا اور امنہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر نکال دیا۔
امنا روتی رہی، تڑپتی رہی اور کہتی رہی کہ ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی نہیں آپ لوگوں کے سوا۔ تب بھی سائمہ کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس نے اس چھوٹی سی بچی مریم پر بھی اسے بھی امنا کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ امنا روتی تڑپتی کھڑی دھوپ میں روزے کی حالت میں جا رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی مریم کو گود میں رکھے آنکھوں میں آنسو لی در در بھٹک رہی تھی۔ امنا بے بس اور لاچار درد سے کراہتی ہوئی سڑک پر نکل پڑی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر۔ اچانک ہی امنا کو بہت زیادہ ہی درد شروع ہو گیا۔ آخر کار وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ راستے پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ مریم بہت زیادہ ہی رونے لگی۔ اپنی توتلی سی زبان میں کہہ رہی تھی، امی اٹھے نا، کیا ہوا؟ اس وقت ایک رحم دل عورت روبینہ بی بی ادھر سے گزر رہی تھی۔ جب اس نے بچی کی رونے کی آواز سنی تو دیکھنے آئی۔ جب اس نے امنا کو بے ہوش دیکھا تو وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹی اٹھو، کیا ہوا؟ جب روبینہ بی بی نے امنا کے پیٹ پر نظر ڈالی تو اسے سمجھ آ گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس نے امنا کو اٹھا لیا اور فوراً سے اسپتال لے کر گئی۔ وہاں امنا نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔ روبینہ بی بی جو کہ اس اسپتال میں کام کیا کرتی تھی، جب امنا کو ہوش آیا تو روبینہ بی بی نے اس سے کہا کہ مبارک ہو، تمہارے گھر میں رحمت آئی ہے، یعنی تمہاری دوسری بیٹی نے جنم لیا ہے۔ پھر روبینہ بی بی نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور سڑک پر ایسے کیوں پڑی تھی؟ تمہاری بچی بھی بہت رو رہی تھی۔ امنا بہت ہی رونے لگی اور روبینہ بی بی کو سارے واقعات جو اس کے ساتھ ہوئے اسے بتا دیے۔ روبینہ بی بی نے امنا کو سہارا دیا۔ اس نے کہا، بیٹی صبر رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ روبینہ بی بی وہاں اسپتال میں جھاڑو پوچھا کا کام کیا کرتی تھی اور اسپتال میں ہی اسے ایک کمرہ ملا تھا جہاں وہ اکیلے رہتی تھی۔ اسے امنا پر بہت ترس آیا۔ اس نے کہا، بیٹی تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، میں اسی اسپتال میں رہتی ہوں۔ میں راستے سے آ رہی تھی تبھی میں نے تمہیں دیکھا تو فوراً سے یہاں لے کر آ گئی۔ تم میری بیٹی بن کے رہ جاؤ، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ امنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے روبینہ بی بی کے گلے لگ گئی۔ ایسے ہی وقت گزارنے لگا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پالنے کے لیے محنت کرنے لگی۔ دن رات کی مشقت کے بعد امنا نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا۔ ادھر سائمہ زینب بی بی کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا کرتی تھی۔ جب تک امنا اس گھر میں تھی تو ساری ذمہ داری اس نے ہی سنبھالی تھی۔ سائمہ تو کچھ نہیں کیا کرتی تھی۔ سلیم کی بیوی سائمہ کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ اب زینب بی بی کو طعنے دیتی اور انہیں مارتی پیٹتی۔ سلیم بھی اب بیوی کے قابو میں تھا اور اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ امنا کے جانے کے بعد بوڑھی زینب سے ہی سارا کام سائمہ کروایا کرتی تھی، ساتھ ہی اسے کھانے کے لیے بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ یہ سب جب زینب بی بی کے ساتھ ہوا تو اسے امنا کی یاد آنے لگی۔ اسے اپنی بہو کی یاد آنے لگی جو اس کی خدمت کیا کرتی تھی، اپنی ماں کی طرح پیار کرتی تھی، عزت کرتی تھی۔ زینب بی بی بہت ہی رویا کرتی تھی۔ اس کا بیٹا سلیم بھی اس پر ترس نہ کھاتا تھا۔ وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر چلتا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب اسے اپنے کرموں کا پھل اسے مل رہا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسی غم میں نڈھال ہو کر وہ اس دنیا سے چل بسی۔ سائمہ اور زیادہ گھمنڈ میں چور ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا ساحل جو کہ بہت ہی نکما اور نالائق تھا، ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، جو اکیلا تھا، لیکن سائمہ کو اس بات کی تھوڑی بھی پرواہ نہ تھی۔ سلیم دن رات محنت کر کے جو بھی پیسے لاتا اپنی بیوی کو دیتا اور سائمہ اپنے بیٹوں کو دیتی، اور اس کے بیٹے ان پیسوں کی قدر نہ کرتے اور عیاشیوں میں لٹایا کرتے تھے۔ سائمہ کی تربیت ہی ایسی تھی۔ ادھر مریم اور فاطمہ دونوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی اور نامور ڈاکٹر بنی۔ اب تقدیر نے اپنا انصاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ سائمہ کے بیٹوں ساحل اور ندیم دونوں نے جوئے بازی میں پورا اپنا گھر داؤں پر لگا دیا اور وہ ہار بھی گئے۔ جب یہ خبر سلیم نے سنی تو اسے ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ سائمہ کے سارے گناہوں کا حساب ہو رہا تھا۔ پورے گھر کو داؤں پر لگانے کے بعد دونوں بیٹے گھر سے فرار ہو چکے تھے۔ اب سائمہ کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ وہ بھوک سے نڈھال ادھر ادھر تڑپتی رہتی تھی، لیکن اسے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کوئی نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ وہی کڑھا تھا، یہ وہی ظلم تھے جو سائمہ نے امنا کے ساتھ کیا۔
وہ در بدر بھٹکتی رہتی۔ ایک دن سائمہ کو تیز بخار ہو گیا اور وہ بہت بیمار پڑ گئی۔ کمزوری سے اس کے جسم میں جان تک نہ بچی تھی۔ وہ جیسے تیسے قریب کے سرکاری اسپتال میں پہنچی، لیکن وہ اسپتال کے گیٹ پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ جب امنہ نے سائمہ کو دیکھا تو فوراً سے اسے پہچان گئی اور اسے اٹھا کر اسپتال کے اندر لے گئی۔ تقدیر نے جب کروٹ لی تو وہی امنہ اس کی جان بچانے آئی۔ سائمہ کا علاج مریم اور فاطمہ نے کیا، جو وہاں پر سرکاری ڈاکٹر کے طور پر موجود تھیں۔ سائمہ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا۔ اس نے مریم اور فاطمہ کو شکریہ کیا تو مریم نے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہماری ماں آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے۔ اتنے میں ہی امنہ وہاں پر آ پہنچی۔ سائمہ امنہ کو دیکھ کر رو پڑی۔ اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ کہنے لگی، امنہ مجھے معاف کر دو، تمہارا دل میں نے دکھایا، اسی کی سزا میں ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ میرا سب کچھ چھن گیا، میرا شوہر، میرے بیٹے میرے نہ رہے، میرا گھر، میری دولت، سب اللہ نے مجھ سے چھین لیا۔ امنہ نے جب سائمہ کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اسے گلے لگا لیا اور فوراً معاف کر دیا۔ امنہ کہنے لگی، بھابھی، معاف کرنے والا تو اللہ ہے، میں تو بس ایک انسان ہوں۔ میں تو آپ کو کب کا معاف کر دیا، پر شاید اللہ نے آپ کو معاف نہیں کیا، اس لیے آپ کے ساتھ یہ سب ہوا۔ سائمہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ یہ سب دیکھ کر مریم اور فاطمہ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سائمہ کو پتہ چلا کہ مریم اور فاطمہ اس کی بھتیجیاں ہیں جنہوں نے اس کا علاج کیا، تو اس نے انہیں بھی گلے لگا کر معافی مانگنے لگی۔ سب نے سائمہ کو معاف کر دیا۔ سائمہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، لیکن امنہ اور اس کی بیٹیاں مریم اور فاطمہ بہت ہی رحم دل کی مالک تھیں۔ انہوں نے سائمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تب سے سائمہ سب کے ساتھ اچھے سے رہنے لگی۔ صحیح ہی کہتے ہیں، اچھائی اور برائی کا حساب اللہ خود لیتا ہے۔ جو آج ظلم کرتا ہے، کل اسے اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ امنہ نے اپنے درد اور مشکلوں کو ہمت اور محنت سے ہرایا اور آخر میں اس کی ممتا کی جیت ہوئی، اس کے صبر کی جیت ہوئی۔ دوستوں، صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اس کی طرف موڑتا ہے۔ جب کوئی تکلیف یا مشکل آتی ہے تو صبر کرنے والا نہ صرف اپنے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دیا جائے گا اور ان کے دکھوں کو خوشی میں بدل دیا جائے گا۔ کوئی بھی انسان کسی کا دل دکھا کر خود کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف کبھی نہ کبھی اس کے اپنے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سچی خوشی وہی پاتا ہے جو دوسروں کے درد کو سمجھے، ان کی مدد کرے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، کیونکہ اللہ ان سے ہی محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے کسی کے دل میں اگر کسی کے لیے نفرت ہوگی تو وہ کم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔